बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया के मंजरनामे से इस वक्त कुछ बहुत ही अहम और हैरत अंगेज़ खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो रशिया और चाइना से एक ख़बर है, और ख़बर यह है कि इन दोनों ममालिक ने बाहमी तिजारत के अंदर डॉलर को लात मार के बाहर कर दिया है, और अब इन दोनों ममालिक के दरमियान जो भी तिजारत होगी उसके अंदर डॉलर का कोई किरदार सामने नहीं आएगा। इस हवाले से अब क्या खबरें हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर है जो कि ईरान से सामने आ रही है। इस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन या एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसका एक बहुत बड़ा दावा है जो कि सामने आ रहा है, और दावा यह है कि ईरान कुछ हफ्तों के अंदर एटॉमिक बम का जो है वो तजुर्बा करने जा रहा है। इस हवाले से ईरानी मेंबर पार्लियामेंट का भी एक बयान है जो कि अब सामने आ चुका है और सरफेस कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। तो क्या इस मामले में खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब इसके साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त चाइना ने एक तजुर्बा किया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, और ये वो मिसाइल है जो कि वो सबमरीन से लॉन्च कर सकता है। तो क्या ख़बरें हैं, क्या इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन है? बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, कितनी रेंज है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त इसराइल के मीडिया ने एक दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने एक हमला किया है हैफा के ऊपर, और इस हमले के नतीजे में इस वक्त शदीद अफरा तफरी का आलम है जो इसराइल में है। और इसके साथ एक और ख़बर भी इसराइली मीडिया का रेडियो दे रहा है, और ख़बर यह है कि इस वक्त 2 लाख इसराइली काबजीन शुमाल के इलाके से छुप कर जो इनके शेल्टर होम्स हैं वहाँ पे पनाह लेने पे मजबूर हो गए हैं, और ये तमाम उन हमलों का नतीजा है जो कि इस वक्त लबनान से मुसलसल इसराइल के शुमाल में हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या ख़बरें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में नज़र डालेंगे। इसके साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त यूक्रेनियन फ़ौज तकरीबन 5 लाख फ़ौजी पर्सनल गंवा चुकी है, ये दावा किया जा रहा है रशियन डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से। तो इस खबर में क्या सच्चाई है, क्या इस वक्त खबरें एस्केलेट कर रही हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब इसके साथ जो तुर्क सदर हैं रजब तैयब अर्दोगान, बहुत बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू के हवाले से एक बयान दिया गया है, क्या बयान है इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ आखिर में आपको ये बताएं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो काबिज़ीन हैं उन्होंने धावा बोल दिया है मस्जिद अल-अक़सा पे, और ये तमाम मामला यानी अब ये बातें खुलकर एस्केलेट होना शुरू हो गई हैं कि वो जो लाल बछड़े की कुर्बानी थी उसको अब अंजाम देने जा रहे हैं मस्जिद अल-अक़सा में ये तमाम काबज़ीन। तो इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है इसको भी आपके सामने रखेंगे और पेश करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर अब रशिया और चाइना के हवाले से ये सामने आई है। रशिया एंड चाइना हैव कम्प्लीटली एलिमिनेटेड द डॉलर इन इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज़। इससे पहले भी बहुत सारे ममालिक जो कि ब्रिक्स का हिस्सा थे उन्होंने डॉलर को जो है शिकस्त दी, डॉलर को से अपनी जान छोड़ाई, और अब इस वक्त जो ये 2 अहम ममालिक हैं रशिया और चाइना जो कि ब्रिक्स का भी हिस्सा हैं, इन्होंने अब मुत्तफ़क़ा तौर पर मुकम्मल फ़ैसला कर लिया है कि अपनी तिजारत, इक़्तिसादी तिजारत के अंदर या बाहमी तिजारत के अंदर डॉलर को निकाल बाहर फेंकें। यानी अब एक भी अगर सुई चाइना रशिया से ख़रीदता है या रशिया चाइना से ख़रीदता है उसकी पेमेंट भी डॉलर्स में नहीं होगी, बल्कि उसकी जो पेमेंट होगी या तो चाइनीज़ येन के अंदर होगी या फिर रशियन रूबल के अंदर इसकी पेमेंट की जाएगी। तो अब जो इस वक्त इनकी इंटरनल करेंसी है इन दोनों ममालिक की, इनके अंदर ट्रेड होगा, यानी फिर रशियन रूबल चलेगा और चाइनीज़ येन चलेगा तिजारत के अंदर। फिर चाहे एक सुई ख़रीदी जाए या एक जहाज़ ख़रीदा जाए, जो भी पेमेंट होगी उसके अंदर डॉलर का कोई जो है वो किरदार नहीं होगा। इस तरह से इस वक्त डॉलर को लात मार के निकाल दिया है अपनी इक़्तिसादियात में से इन दोनों ममालिक ने। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत अहम ख़बर है, और डॉलर के लिए एक बहुत ही मनफी इस वक्त जो ये रुझान है जो कि सामने आ रहा है कि जिस तरह से ये 2 बड़े जाइंट हैं जिनके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो तिजारत होती है, और तमाम तिजारत इससे पहले डॉलर्स में की जाती थी, अब जिस तरह से
ڈالر کو نکال باہر پھینکا ہے تو اس سے ڈالر کی قدر کے اوپر کافی امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری خبر اور بہت ہی اہم خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے ایک دعویٰ کیا ہے اور بہت ہی خطرناک دعویٰ ہے، اہم دعویٰ کیا گیا ہے ایران کے حوالے سے۔ دا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی از کنسرنڈ ایران از اے فیو ویک اوے فرام دا بوم۔ جوہری ہتھیار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت جس طرح سے یہ اسرائیل کے اوپر جب ایران نے اٹیک کیا اور اس سے پہلے انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی کے جو بندے ایران میں موجود تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اس فیسلٹی سے نکال دیا گیا، تو اب اس کے حوالے سے جو یہ اس ادارے کا ایک کنسرن سامنے آ رہا ہے، متنبع کیا جا رہا ہے یا انفارم کیا جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ اس وقت ایران جو ہے کچھ ہفتے دور ہے ایٹامک بم کا تجربہ کرنے سے، یعنی پھر ایک نئی ایٹامک طاقت کے طور پہ ایران پوری دنیا کے سامنے آ سکتا ہے، اور یہ پھر اب ہفتوں کی باتیں رہ گئی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے آنے والے چند ہفتے اس کے اندر یہ کام ہو جائے اور پھر ایران دنیا کی نئی ایٹامک پاور کے طور پہ ابھر کے سامنے آ جائے۔ اب اس حوالے سے ایک ایرانین ممبر پارلیمنٹ ہے، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ ایرانین ایم پی اف پرمیشن از گرانٹیڈ ایران ول ٹیسٹ دا فرسٹ نیوکلیئر ویپن ان 1 ویک۔ اب ایک اور بہت بڑا دعویٰ ایران کے ممبر آف پارلیمنٹ کی طرف سے کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر ہمیں اس وقت پوری دنیا کا ایک طرح سے دباؤ ہے ایران کے اوپر، اور اس وقت بہت سارے سینکشنز جس طرح سے ایران کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایران نے اپنے اس پروگرام کو جاری رکھا ہے۔ ایک طرف تو پہلے اس ایٹامک پروگرام کو جو ہے وہ مثبت حوالے سے استعمال کیا گیا انرجی کے حوالے سے، لیکن اب جس طرح سے دنیا کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور اس وقت جس طرح سے ایک اسرائیل کا جارحانہ حملے کا جو ایک پلان ہے وہ اس وقت ایگزیکیوٹ تو نہیں ہو چکا، لیکن اس وقت اس حملے کا ایک پاسبل امکان موجود ضرور ہے۔ تو اس حوالے سے اب ایران نے ایٹامک ویپن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور اس حوالے سے اب ان کے ممبر آف پارلیمنٹ کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہے تو ہم 1 ہفتے کے اندر نیوکلیئر ویپن کا کامیاب تجربہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور قابل ہیں۔ تو ایک بہت بڑا بیان اس وقت انٹرنیشنلی طور پہ اب سامنے آ چکا ہے، یعنی اب ایران کے آفیشلز نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپن کی کیپیبلٹی موجود ہے۔ تو ایک بہت بڑی خبر ہے اس وقت جو کہ ایران سے سامنے آ رہی ہے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ایک تجربہ کیا گیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا، چائنا نے یہ تجربہ کیا اور ایک ایسا میزائل لانچ کیا ہے جو کہ ان کی جن کلاس سب میرین سے لانچ کیا جاتا ہے اور اس کی جو رینج بتائی جا رہی ہے بہت زیادہ رینج ہے۔ اس حوالے سے جو خبر، دا فرسٹ ویڈیو آف دا لانچ آف چائنیز 2 اسٹیج سالڈ پروپیلنٹ ICBM JL-2 ڈپلائڈ آن اے ٹائپ 94 جن کلاس سب میرین۔ As of 2016, China deploys 4 Jin-class nuclear ballistic missile submarine, each armed with 12 JL-2 submarine launch ballistic missiles. The JL-2 has a range of 8 to 9,000 kilometers, carrying a payload of 1,050 to 2,800 kilograms, and can deliver a single 1 megaton yield nuclear warhead or 3 to 8 lower yield MIRV warheads. اب ایک ایسے میزائل کا، ایک ایسے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ چائنا نے کیا ہے جو کہ اس کی جن کلاس سب میرین سے لانچ کیا جاتا ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ 8,000 سے 9,000 کلومیٹر تک وہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک دنیا کے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مار کر سکتا ہے۔ اتنا خطرناک ایک بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اس کا تجربہ کر لیا ہے چائنا نے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت چائنا کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر لگی ہیں کہ جس طرح سے وہ ہائپرسونک میزائلز بنا رہا ہے، اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ چائنا کی رینج کے اندر ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی سب میرین جو کہ جن کلاس ایٹامک سب میرین ہے، ایک وقت میں یہ 12 بیلسٹک میزائلز جو ہے وہ لے کے چل سکتی ہیں اور دنیا کے اندر کہیں سے بھی ان میزائلوں کو لانچ کر سکتی ہیں اور پھر یہ میزائل 8 سے 9,000 کلومیٹر تک کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا کے جو اس وقت بیلسٹک میزائل یا اس کا نیوکلیئر آرسنل ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کامیاب تجربے کی یہ ویڈیو اس وقت چائنا نے لانچ کر دی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت اسرائیل کے ایک میڈیا سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، حزب اللہ کا ایک بہت ہی بڑا اور کامیاب حملہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے حیفا کو اور اس حملے کے اندر کیجولٹیز بھی سامنے آئی ہیں اور اس وقت جو لبنانی حزب اللہ کی دھاک ہے وہ اسرائیل کے اندر بیٹھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا، حزب اللہ ڈائریکٹلی ہٹ اے ملٹری ٹارگٹ نیئر حیفا،
حیفا کے نزدیک براہ راست نشانہ بنایا گیا, ڈرونز کا استعمال کیا گیا. اس سے پہلے اس پچھلے ہفتے کے اندر حزب اللہ کی طرف سے لاتعداد ڈرونز جو ہے وہ پینیٹریٹ کر کے اسرائیلی ٹریٹری کے اندر پینیٹریٹ کرے ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہے اسرائیلی سرزمین کے اوپر جا کر. تو ایک تازہ ترین حملے کے اندر حیفا کے اوپر نشانہ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی قابض فوج کا ریڈیو ہے وہ خبر دے رہا ہے 200,000 Israelis entered shelters in the north after 3 drones were launched from Lebanon over Naharia. اب وہ خوف عیاں ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ غاصب اسرائیلی قابضین اپنے گھروں کو چھوڑ کے جو ہے وہ پناہ گاہوں کے اندر گھس رہے ہیں, شیلٹرز کے اندر گھس رہے ہیں, اور اس وقت ایک بڑی تعداد یعنی 2 لاکھ غاصب سیٹلرز جو ہیں وہ اپنی آباد کاریوں کو چھوڑ کر, اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور پناہ گاہوں کے اندر جا کے چھپ گئے ہیں, یعنی بلوں میں جا کے چھپ گئے ہیں. اور یہ کیا نتیجہ ہے؟ یہ صرف ان 3 ڈرونز کی پیشگی اطلاع کا نتیجہ ہے. یعنی لبنان کی طرف سے 3 ڈرونز داغے گئے اور اس کی جب پیشگی اطلاع ملی تو اتنی تعداد کے اندر جو یہ قابضین تھے, کچھ تو پہلے سے ہی ان پناہ گاہوں میں موجود تھے, انہوں نے اپنے علاقے پہلے ہی چھوڑ دیے تھے, لیکن اب جو ٹوٹل تعداد ہے وہ یہ 2 لاکھ قابضین ہیں جو کہ ان بلوں میں گھس چکے ہیں. تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت کامیابی کا سہرا لبنانی ریزسٹنس کے سر جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنا اپنا خوف بٹھا دیا ہے ان اسرائیلیوں پر کہ پھر یہ اپنے علاقوں میں واپس آنے سے بھی ڈر رہے ہیں اور اپنے گھروں کو, اپنی آبادیوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس وقت جو کہ لبنان کے منظر سے سامنے آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ یوکرین کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے. The total losses of Ukrainian army amounted to almost 500,000 military personnel. Russian Defense Minister Shoigu claims. اب رشیا کے ڈیفنس منسٹر, دفاعی منسٹر نے ایک بیان کلیم کیا ہے, ایک اسٹیٹمنٹ کلیم کی ہے, اور اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس وقت یوکرینین آرمی اس پوری جنگ میں, یعنی اس 2 سال کی جو جنگ ہے جو کہ فروری 2022 میں شروع ہوئی تھی, تب سے لے کر اب تک تقریباً 500,000 یعنی 5 لاکھ اپنے سیکیورٹی پرسنل, ملٹری پرسنل کی جو ہے وہ جان کی بازی دے چکی ہے, یعنی اس جنگ کے اندر مارے جا چکے ہیں, نشانہ بن چکے ہیں. اب اس کے اندر یوکرینینز بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر مرسنریز اس وقت یوکرین میں کام کر رہی ہیں, چاہے وہ پھر ویسٹرن ممالک کی ہوں, پیڈ مرسنریز ہوں یا نیٹو ممالک کی مرسنریز ہوں, ان کی تعداد اس سے الگ ہے. یعنی پھر وہ جو مارے گئے ہیں رشیا کی طرف سے ان کی تعداد الگ ہے. یہ صرف ان یوکرینینز کی بات ہو رہی ہے جو کہ یوکرینین آرمی پرسنل سے اور اس جنگ میں ہاتھ دھو چکے ہیں اپنی جانوں سے. تو بہت بڑی اس وقت جو ہے وہ فگر ہے, تقریباً 5 لاکھ یوکرینی فوجی صرف اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں. اب اس کے ساتھ جو ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے, اور رجب طیب اردوغان یعنی ترک پریزیڈنٹ نے ایک بڑا بیان اس وقت دیا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے نشانہ بنایا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو. Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Netanyahu is like Hitler, Israel's allies will not escape punishment. ایک جانب تو اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک نازی ہٹلر کے سے تشبیہ دی ہے کہ ایک ایسا ظالم جابر حکمران جو گزرا جس نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا, اس سے تشبیہ دے رہا ہے. کیونکہ اس کی واضح مثال اس طرح ہے کہ اس وقت نتن یاہو کے حکم پہ جس طرح سے اسرائیلی فوج بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر رہی ہے غزہ کے معصوم مظلوم عوام کو, جس کے اندر بہت بڑی تعداد بچوں کی بھی شامل ہے, اور یہ تمام قتل عام وہ فخر سے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے بعد بھی مظلوم ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت بالکل ہٹلر جیسا ہے, اور اس کے ساتھ جو اسرائیل کے اتحادی ہیں ان کو بھی پھر مخاطب کیا گیا ہے, اسرائیلز الائی ول ناٹ اسکیپ پنشمنٹ, کہ جو بھی اس وقت اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, چاہے پھر وہ مالی مدد ہو, چاہے پھر وہ سیاسی میدان میں اس کی مدد کی جائے یا پھر اسلحے کے حوالے سے مدد کی جائے, تو پھر جب فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا ان ممالک کا بھی جو کہ اس وقت اسرائیل کے اتحادی ہیں, تو ان کو بھی پھر سزا بھگتنی پڑے گی. تو ایک بہت بڑا اس وقت بیان ہے جو کہ اتنے عرصے کے بعد رجب طیب اردوغان نے کیونکہ ڈائریکٹ حملہ کیا ہے اسرائیل پر اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی الائز کے اوپر. اب ایک خبر جو ہے وہ مسجد الاقصی ویسٹ بینک سے سامنے آ رہی ہے. ٹیمپل گروپ کال آن دیئر سپورٹرز ٹو گیدر ٹوڈے منڈے ایٹ 10:30 ایٹ نائٹ in preparation for an attempt to storm the blessed Al-Aqsa Mosque to slaughter sacrifice inside it.
اس سے پہلے ہم نے ایک پوری ویڈیو کی تھی اس لال بچھڑے کے حوالے سے کہ جس کو اس وقت اسرائیلی کاٹنے جا رہے ہیں، اس کی قربانی دینے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے وہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے اب یہ خبریں ہیں کہ اس وقت جو ٹیمپل گروپ اسرائیل کے اندر بہت ایکٹیو ہے، ایک پورا گروپ ہے جو کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ اس مسجد الاقصیٰ کو معاذ اللہ کسی بھی طرح سے شہید کیا جائے اور وہاں پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ تو اس حوالے سے اب تیاریاں شروع ہوئیں، اور یہ کہا گیا، یعنی جو کل گزر چکا ہے، کل رات میں یہ سب جمع ہوئے، لیکن یہ جمع ہونے کے بعد یہ وہاں پر اس لال بچے کی قربانی نہیں کر سکے۔ لیکن اس وقت جو ان کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسجد الاقصیٰ کے اوپر چڑھائی کی جائے، اور اس چڑھائی کے نتیجے میں ہمارے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کو کسی بھی طرح سے شہید کر دیا جائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس بارے میں اپنا کیا ری ایکشن دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس ری ایکشن کا آنا بہت ضروری ہے۔ مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اب اگر اس معاملے میں مسلمان خاموش رہتے ہیں تو پھر ان کی جو ویلیو ہوگی پوری دنیا میں وہ پھر زیرو ہو جائے گی، اور زیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔